अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं अगेन हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इस नावल की जो ऑलरेडी अपलोडेड एपिसोड्स हैं वो देख लें। आई होप सो उसको देखने के बाद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, स्टोरी की समझ आपको आ ही जाएगी साथ साथ में। और अगर आप मेरे साथ ये नावल ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो और नावल को आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चले कि जामिया में होने वाले पथराव और फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मारे गए। इसके अलावा 25 तलबा और तालिबात जख्मी हुए जिन्हें ज़रिया एम्बुलेंस करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता इस सोची समझी साजिश के मुतल्लिक ISPR और DIG का कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया से गुफ्तगू पर इनकार। न्यूज़ एंकर बार बार यही न्यूज़ चलाई जा रही थी, अगर वो एम्मास के सामने होती तो अब तक अपनी आखिरी सांस ले चुकी होती। गुस्से से पागल होता वो शीशे की मेज़ पर अपने बाजू से ज़रबे लगाता जा रहा था, खून रिसता जा रहा था। तुम्हारा भैया तुम्हारा बदला इन कातलों से नहीं ले पाया, तुम्हारी बिलखती रूह को करार नहीं दे पाया। मिनाज इज़्ज़हाक को शिकस्त दी गई है। हा हा हा, सुन रहे हो लोगों, एम्मास को शिकस्त दी गई है। इतनी बुरी तरह इतनी चालें इकट्ठी पलटने वाला कौन है? तुम जो कोई भी हो, एम्मास के दुश्मनों की फहरिस्त में तुम्हारा अव्वल नंबर है, अव्वल। वो कसरती सफ़ेद बाजू से बहते सुर्ख रंग के खून की नदी को देखकर बहके बहके लहजे में बोला। सर, उसकी पुश्त पर घबराई सी आवाज़ पैदा हुई। खून रंग आंखें लिए वो पलटा था। सामने ही फटे धूल से अटे कुर्ते और जख्मी चेहरे के साथ खड़े ईगल को देखकर उसके जिस्म में खून के बजाय शरारे दौड़ने लगे। डेक कहाँ है? बेकरारी और बेचैनी से एम्मास उसकी जानिब बढ़ा था। ईगल का चेहरा जर्द पड़ गया, लब गोया सिल गए, बोलने से इनकार करने लगे। ईगल बेबस खड़ा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, डेक कहाँ है? वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। यू बास्टर्ड, टेल मी वेयर इज डेक? एम्मास ने तैश में झंझोड़ते उसके जख्मी चेहरे पर ही पंच रसीद किया था। जबरदस्त वार पर ईगल लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे खिसक चुका था। डेक और शेरदिल मर गया। ईगल ने सही महीनों में एम्मास पर बमबारी की थी। शट अप, शट अप, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मजीद एक लफ्ज़ भी कहा तो। एम्मास ने उसे गिरबान से जकड़कर फिर अपने मुकाबिल किया। कुर्ता चुर की आवाज़ पैदा करता मजीद उधर गया था। सर, मेरा यकीन करें, वो दोनों बम चेक करने गए थे वहाँ। ईगल ने धीरे धीरे बोला। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुमने ही किया है, और कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? सब भी तुम जानते थे, नया बंदा भी तुम हो। बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? कौन हो तुम? एम्मास बोलता जा रहा था, मुक्कों की बरसात करता जा रहा था। ईगल गिर जाता, वो फिर उसे पकड़कर मुकाबिल करता और एक बार फिर जुमला बोलकर मुक्का रसीद करता। हम अगर गद्दार होता तो कभी आपकी मदद ना करता साहब। हम खुद जख्मी हैं, हमको खुद इतना चोट आया है। ईगल रुहासा होता अपनी सफाई पेश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूँगा? खोलो इसे, खोलो, तुम्हारी ड्रामेबाजी अभी ख़त्म करता हूँ मैं। एम्मास ने उसके बाजू पर लिपटी पट्टी खोलती। दर्द और कर्ब के मारे ईगल की चीखें निकल गईं। उसके शाने से नीचे बहुत ज़्यादा कट लगे थे। सीधे सीधे गोश्त उभरता दिख रहा था। बहुत गहरा जख्म था। एम्मास चंद पल को शश से रह गया। सफ़ेद लंबी पट्टी दूर फेंकी और सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। कितने गार्ड सही सालम वापस आए हैं? काफ़ी देर बाद उसने मध्यम आवाज़ में पूछा था। 13। ईगल की आवाज़ भी हल्की थी। आउट। एम्मास यूं ही सर थामे उसकी तरफ देखे बगैर सर्द लहजे में बोला। सर, हम। ईगल एक कदम आगे बढ़ा। आउट। एम्मास ने धाड़ते हुए हाथ मारकर सोफे पर पड़े तमाम कुशन भी नीचे गिरा दिए। ईगल शिकस्ता कदमों से वापस लौट गया। गुड़िया उठो, शाबाश, मेडिसन लो। साइका बेड पर चादर में लिपटे वजूद के पास बैठ गई। हाथ में 2 सफ़ेद रंग की गोलियां थाम रखी थीं। गुड़िया, साइका ने चादर से बाहर झांकते उसके चेहरे पर से शहद रंग उलझे रेशम जैसे बालों को हटाया था। पेशानी वाज़ेह हुई तो हाथ
رکھ کر جانچا۔ ہائے میرے اللہ، اس کا تو بخار ہی اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ سائیکا نے تڑپ کر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے انجانے میں آتش کو چھیڑ بیٹھی ہو۔ اسی اثنا میں دادو بھی ہاتھ میں تسبیح تھامے منہ میں کچھ پڑتی اندر داخل ہوئیں۔ نیلم کے پاس آ رکی اور تھوڑا سا آگے جھک کر اس پر پھونک ماری، پھر تسبیح کو چومتی سائیکا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ دوا دی بچی کو؟ دادو اسی کے لیے ہی تو اٹھا رہی ہوں، مگر بے حال پڑی ہے یہ تو۔ 3 دن ہو چکے ہیں اس حادثے کو، اب تو اسٹوڈنٹ ری ٹیسٹ کی تیاریاں بھی شروع کر چکے ہیں، اور یہ ہے کہ خوف کی لپیٹ سے ہی باہر آنے کا نام نہیں لے رہی۔ حد درجہ کمزور دل واقع ہوئی ہے یہ تو، سائیکا نے متفکر ہوتے کہا۔ ارے ہٹ، تجھے ٹیسٹ کی پڑی ہے، یہاں بچی مر رہی ہے، ہٹ لا دوا دے۔ دادو سائیکا کو ڈپٹتی اسے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ گئیں۔ سائیکا نے گولیاں انہیں تھما دی اور خود سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی ڈالنے لگی۔ نیلم میرا بچہ اٹھ دوا لے لے، دادو نے اسے زبردستی بازو سے تھام کر بٹھایا۔ وہ مدہوش سی اٹھ بیٹھی تھی، دوا لے کر پانی کے چند گھونٹ اتارے اور پھر لیٹ گئی۔ دادو تائی کی کال آ رہی تھی، بتا رہی تھی آہل اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، کھڑے ہونے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے، جس کا علاج فزیو تھراپی کے ذریعے شروع کروا دیا ہے، 1 ماہ تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیکا ان کے ہاتھ سے گلاس تھام کر واپس رکھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ تو اچھی خبر سنائی تو نے، چلو میں ظہر ادا کر لوں، تو بچی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو بنا لے۔ دادو گھٹنے پر زور دیتی اٹھ گئیں۔ جی دادو، میں بس اسی کام کے لیے جا رہی تھی۔ سائیکا اس کا ہاتھ تھامے اترنے میں مدد دینے لگی۔ سر، میجر عاصم سول ڈریس میں عام سے حلیے میں اندر داخل ہوا۔ یس کم ان عاصم۔ وہ دھیمے سے مسکان کے ساتھ اسے اندر آنے کی اجازت دے چکے تھے، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود بھاری نیلے رنگ کی فائل میز پر رکھ دی۔ سر ڈیک؟ اس کا انداز سوالیہ اور بے چین سا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی نیوی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ بہت اجرت میں دکھائی دیتا تھا۔ ڈیک کو انڈر گراؤنڈ رکھا گیا ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ آس پلٹنے لگا تھا جب آفیسر کی آواز پر اسے ٹھہرنا پڑا۔ آس بیٹا، نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے، دماغ کو فریش رکھنے اور ہوشیار رہنے کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ چکے تھے، وہ بھی ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ سر، ایماس کا پہرا مجھ پر مزید بڑھ گیا ہے، شک ہو گیا اسے مجھ پر، ایسے میں نیند کی پرواہ کسے ہے؟ وہ سلیوز فولڈ کرتا آخر میں سائڈ اسمائل پاس کر گیا۔ ہوں، تو کیا اس نے تمہیں آفر نہیں دی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ ابھی تک تو نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، مزید ڈیٹیل اگلی رپورٹ میں دوں گا۔ وہ مسافے کے لیے آگے بڑھا۔ بیسٹ آف لک۔ آفیسر نے حوصلہ افزا انداز اپنایا۔ میجر آس مروتاً مسکرایا تھا۔ باہر کھڑے ایک آدمی سے اس نے چابیاں لیں۔ وہ آدھے راستے سیل تک میجر آس کے ساتھ چلتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ میجر آس مضبوط قدم اٹھاتا انڈر گراؤنڈ احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی مخصوص آواز کچھ بلند ہوئی۔ اندر گپ اندھیرا تھا، ہر چیز کو اپنے اندر سمو لینے والا اندھیرا۔ ہیلو ڈیک۔ لکڑی کی کرسی پر دونوں ہاتھ ہینڈل کے ساتھ موٹی رسی سے جکڑے اور دونوں پیر بھی کرسی کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ رکھے تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لڑکا ہوا تھا۔ میجر آس کو کافی دیر تک خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور ڈیک کا چہرہ تھوڑے سے اٹھا کر اوپر اٹھایا۔ ہوش میں آؤ ڈیک، تمہیں ابھی بہت سے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ڈیک کے زخمی چہرے پر ایک مکہ رسید کیا۔ آہ کرا کر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی، مگر آس عالم کی طرف نہ دیکھ سکا، اس میں سکت نہ تھی دیکھنے کی۔ میجر آس عالم کے آرڈر پر اسے 3 روز سے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ آس عالم نے کچھ فاصلے پر پڑی پانی کی بالٹی ایک ڈبہ بھرا اور پورے پریشر سے ڈیک کے منہ پر پھینکا۔ وہ ہڑبڑا سا گیا تھا، پھر کھانسنے لگا، کھانس کھانس کر وہ دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہوش میں آ گئے ہو تو اصل بات کی طرف آتے ہیں، ویسے بھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آس عالم ایک اور کرسی گھسیٹ کر اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی موڑ کر اس کی بیک ڈیک کی طرف کیے، دونوں طرف سے ٹانگیں نکال کر بیٹھ گیا اور تھوڑی چیئر کی بیک پر ٹکاتے ڈیک کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ بتاؤ منہاج کے سعودیہ میں کتنے کانٹیکٹس ہیں؟ بھارت امریکہ میں بھی؟ بولو۔ ڈیک کو کرانے اور سر جھٹکنے میں مصروف دیکھ کر وہ دھاڑا، مگر وہاں تب بھی خاموشی برقرار تھی۔ ڈیک ڈیئر، کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر تم شرافت سے ایماز کے متعلق تمام راز اگل دو گے تو آسانی سے مارے جاؤ گے، ورنہ تڑپا تڑپا کر ماروں گا اور مار مار کر زندہ کروں گا۔
تمہاری روح تک پر آبلے پڑ جائیں گے، وہ غضبناک لہجے میں بولا تھا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، مار دو مجھے۔ ڈیک کی بڑبڑاہٹ بہت ہلکی تھی، سر بھی ایک جانب لٹکا ہوا تھا۔ بات کے اختتام پر وہ پھر سے کھانسنا شروع ہو گیا۔ تمہیں اتنی آسانی سے مار دوں گا؟ پاگل نظر آتا ہوں میں؟ آس تیش میں کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی مکوں کی برسات اس کے چہرے اور پیٹ پر کی۔ ڈیک خون اگلتا، درد سے کراہتا چیخنے لگا تھا۔ ایک میجر کے زبردست پنچ پر اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ تمہیں بتانا پڑے گا ڈیک، ورنہ تم مجھے اپنے ساتھ وحشیانہ سلوک پر مجبور کر رہے ہو۔ آس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ وہ میری بیٹی کو مار دے گا۔ ڈیک پھولی سانسوں اور کھانسنے کے درمیان بولا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے حقیقت سننی ہے، منہاج اسحاق کی حقیقت۔ وہ چلایا اور پاس پڑے لوہے کی راڈ اٹھا کر ڈیک کے زخمی کندھوں پر وار کیا۔ اس کی چیخیں سیل کی خالی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ چند پل کا تشدد برداشت کرنے کے بعد وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا۔ آنکھیں کھولو ڈیک۔ اس نے پانی کا ایک اور ڈبہ اس کے منہ پر اچھالا، پھر ایک اور۔ سیمنٹ کے فرش پر خون اور پانی مل کر ندی سی بہہ نکلی تھی، مگر ڈیک ہلکی سی آنکھیں کھول کر پھر سے موند چکا تھا۔ میجر آس عالم نے چیخ کر ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر رسید کرتے غصہ نکالا تھا۔ ڈیک آگے کو ہوتا، پھر کرسی کی بیک پر لٹکے چہرے کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ میجر آس کرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے آدمی نے مضبوط لوہے کے دروازے پر موٹے موٹے تالے ڈال دیے تھے۔ وہ جو اکڑتا تھا اپنے ہونے پر، آج ہونا اس کا ایک اذیت ہے۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ آج وہ 3 دن بعد ایما سے ملنے آیا تھا۔ ڈیک نے اسے چند کام سونپ رکھے تھے، ان کی تکمیل کی ہی اطلاع دینے پر وہ حاضر ہوا تھا، مگر ایما کی طرف سے اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ 1 گھنٹہ باہر انتظار کرنے کے بعد اسے اندر بلا لیا گیا۔ اب تو اسے ہال کا رستہ یاد ہو چکا تھا، ورنہ اتنے بڑے پلازا کی ہر منزل چیک کرنا پڑتی۔ وہ ہال کے سرے پر کھڑا تھا، اپنے مخصوص حلیے میں، ساتھ میں ہی سب سے اونچے صوفے، سنگل صوفے پر ایما ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک ہاتھ بیک پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ آؤ ایگل، اندر آؤ، کم ان۔ منہاج کی آواز پر وہ حیران ہوتا اندر کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ بوٹوں کی ٹک ٹک ہارڈ ووڈ کے فرش پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایماز اپنی ٹانگ جھلاتا اسے آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ دائیں بائیں بڑے بڑے صوفوں پر 5-6 افراد بیٹھے تھے، ان میں سے 3 عربی رومال سر پر لپیٹتے سفید ٹخنوں تک کرتے پہنے تھے، جن کے چاک سلے ہوئے تھے۔ بیٹھو، ایماز نے اسے اپنے دائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھنے کا کہا، جہاں ایک 22-23 سال کا لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، اور ایک 40 کے لگ بھگ کا بھی اسی لباس کو زیب تن کیے بیٹھا تھا۔ گول دائرے میں لگے صوفے، شیشے کی دیواریں، مہنگی پینٹنگز، روئی جیسا قالین، جگہ جگہ بچھے میٹ، گول بڑے موٹے شیشے کی اسٹائلش میز، عربی سرائیوں سے ڈیکوریٹڈ۔ یہ ہال بہت زیادہ حسین تھا۔ یہ ایگل ہے، ہیروئن، کوکین، آئس، اوپیم، بھنگم، ٹرنکولائزرز کی اسمگلنگ سنبھالتا ہے۔ ڈیک نے یہ سب اس کے ذمے لگایا تھا، اب ان میں سے ایک کو تم اس کا پارٹنر بنا دو۔ منہاج نے ان 3 عربیوں میں سے درمیان میں بیٹھے اس کے گروپ لیڈر سے کہا۔ اس نے ایگل کو سر تا پیر دیکھ کر فقط سر ہلایا۔ یہ گروپ سعودیہ سے آیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہیں رہے گا، اور یہ امریکہ سے۔ اس نے ایگل سے کہا۔ ٹھیک ہے، ایماز کو دیکھتے کہا۔ چلو اب تم جا سکتے ہو۔ ایگل کو جانے کا حکم دیا گیا۔ ہم مال کا بتانے آیا تھا۔ ایگل مزید بولنے لگا تھا جب ایماز نے ٹانگ نیچے لٹکائی، دونوں گھٹنوں پر بازو ہلکا سا آگے جھکا۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ ایگل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا سر، وہ دھیما سا بولتا، وہاں موجود ہر شخص کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا نکل گیا۔ تم سب اپنے اپنے حلیے بدلو اور ڈیکنگ سٹارٹ کر دو، اسلحے کا کام تم کرو گے، 40 سالہ امریکن سے کہا۔ اینڈ یو آر مائی رائٹ ہینڈ مائی فرینڈ۔ عربی گروپ لیڈر کو دیکھ کر انابی ہونٹوں کو پھیلاتے ایماز جوش سے اٹھ کر بغل گیر ہوا۔ مقابل کا جوش و خروش اس سے بھی زیادہ تھا۔ حبیب، ان میں سے جو تم کو بہتر لگے اسے ایگل کے ساتھ شامل کر دو۔ ایماز نے اس سے الگ ہوتے دو 32 کی عمر کے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حرب کرے گا ایگل کے ساتھ کام، اور صابر ہمارے ساتھ، حبیب نے فیصلہ سنایا۔ ہر روم، ہر کونا چیک کرو، کہیں بھی خفیہ کیمرے نصب ہیں تو بتاؤ۔ کون ہے وہ جو میری پلاننگ سے واقف ہو چکا ہے؟ ایماز نے کم عمر امریکی لڑکے سے کہا۔
جسے چند دن کے لیے اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا۔ ڈیجیٹل لاکس توڑنے کا، لگانے کا ماہر، خفیہ کیمروں کو بے نقاب کرنا، ان پر سے لگانے والے کے فنگر پرنٹ لینا اور میکرو کیمراز ایڈجسٹ کرنا، اکاؤنٹس ہیک کرنا، پروفائل ڈیٹا جمع کرنا، یہ سب اس لڑکے کے بائیں ہاتھ کے کام تھے۔ میورک تم میرے ساتھ اسٹڈی میں آؤ، منہاج کہتے ساتھ کوٹ کا بٹن لگاتا ہاتھ سے نکل گیا۔ میورک بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد، آپی ہم چھت پر جا رہے ہیں، وہیں لے آئیے گا چائے۔ نیلم دو موٹی موٹی کتابیں اٹھائے، پین تھامے، کچھ رف پیپرز لیے سیڑھیاں چڑھتی اونچی آواز میں بولی، اچھا۔ سائیکا کی بھی چلاتی آواز آئی تھی۔ اوپر پہنچ کر چارپائی پر کتابیں رکھے اس نے سہانی شام کا منظر دیکھا۔ 2 دن قبل اس کا بخار پوری طرح اتر چکا تھا مگر خوف بتدریج قائم تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر میں جھانکنے کے لیے پاس پڑی اینٹ اپنے نازک گلابی ہوتے ہاتھوں سے بمشکل اٹھائی۔ آہ کی آواز کے ساتھ اینٹ نیچے رکھی اور سرخ ہوتی لمبی مخروطی انگلیاں دیکھیں۔ ان پر پھونک مارتی وہ اینٹ لگا رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سلیو لیس شرٹ میں پش اپس کے اوپر کھڑی ہو گئی، نیچے جھانکا جہاں ٹائیگر ملبوس ننگے پیر۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ایکسرسائز کرنے کا، نیلم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے چھت پر کچھ تلاشنے کے انداز میں نظر دوڑائی۔ پھر اینٹ سے نیچے اتر کر 2-3 مٹی بجری کے ٹکڑے اٹھائے، پھر سابقہ جگہ پر آ ٹھہری۔ ایک آنکھ بند کی اس نے چھوٹے سے کنکر سے نشانہ لیا۔ وہ ٹھیک ٹائیگر کی کمر پر لگا تھا۔ نوکیلا کنکر دور سے پھینکنے پر بڑی زور سے چبھا تھا۔ کمر پر ہاتھ مارتا وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ اب نظر آس پاس کی چھتوں پر یہ کارروائی کرنے والے فرد کو تلاشنے لگی تھی، جب اس کی نظر ہلکے نارنجی آنچل پر پڑی اور پھر اس سے ہوتی ہوئی میدے کی رنگت اور سبز آنکھوں والی لڑکی پر ٹھہر گئی۔ نیلم نے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا۔ ٹائیگر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنے سابقہ مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ نیلم نے ایک اور کنکر مارا مگر اب کی بار وہ نشانے پر نہیں لگا۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے جوکرز ایک ہاتھ میں تھامے وہ نیچے جانے لگا تھا، جب نیلم نے بے اختیار پکارا، پلیز رک جاؤ۔ اس کی آواز ٹائیگر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، نیلم بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، التجا کرتی، آنکھوں سے رک جانے کی فریاد کرتی۔ اس کی نگاہیں اس سرد مزاج شخص کے چہرے کا والہانہ طواف کر رہی تھیں۔ گڑیا، سائیکا کی آواز پر وہ فوراً ہوش میں آتی پلٹی تھی۔ جی آپی۔ اس نے ڈش تھامے چارپائی کے پاس کھڑی سائیکا کو دیکھا۔ یہ کتابیں ہٹاؤ، اپنی کیا پھیلاوا ڈال رکھا ہے، مجھے ڈش رکھنی ہے۔ اس کے چنچلا کر کہنے پر اس نے فوراً اینٹ پر سے چھلانگ مارتے سارے پیپرز اور کتابیں سمیٹیں۔ کیا جھانک رہی تھیں؟ سنجیدگی سے پوچھا وہ۔ نیلم انگلیاں مروڑنے لگی۔ سائیکا نے اسے گھورا، پھر دوسرے چھت پر دیکھنے لگی جہاں اب کوئی نہ تھا۔ چلو آؤ، چائے پیو اور پڑھائی کرو، کل ری ٹیسٹ ہے تمہارا اور تمہیں تاکہ جھاکی سے فرصت نہیں۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولتی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جی۔ وہ بھی بنبناتے ہوئے کتاب کھول چکی تھی۔ اس بار کوشش کیوں کی نہیں تم نے منہاج؟ حبیب نے لیپ ٹاپ پر چند آدمیوں کی تصاویر دیکھتے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس صاف اردو بولتا کہیں سے سعودیہ کا رہائشی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس بار سیکورٹی پہلے سے بھی سخت ہوگی۔ میں نے 2-3 جمعیات میں بھی کوشش کی مگر اس بار تمام فورسز الرٹ ہو چکی تھیں۔ کوئی حملہ آور، کوئی گارڈ اندر نہیں جا سکا اور سب سے حیران کن یہ ہے کہ اس بار ڈپارٹمنٹس میں ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا، نہ کہ باہر کیمپس میں۔ اب جامعہ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک حملہ آور بھیجنا ایک مشکل کام تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹس ہوتے بھی فاصلے پر ہیں۔ ایماز بھی لیپ ٹاپ پر ہی کچھ ٹائپ کر رہا تھا، پاس پڑی ڈائری کا ڈیٹا شاید اتار رہا تھا، دونوں کے بیچ میز پر پڑی تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتے ہو؟ حبیب نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی نظریں ہٹا کر منہاج اسحاق کے دلکش چہرے کی جانب دیکھا۔ ہار؟ اور میں؟ حبیب، میں اس لفظ کے معنی سے انجان ہوں۔ یو ڈونٹ وری اینڈ ریٹینشن ڈے پر 2-3 بندے جامعہ میں گھس جائیں گے، 5-6 اسٹوڈنٹ مارے جائیں گے، خوف پھر طلبہ میں جڑ پکڑ لے گا، ان کو سکون کا سانس تو میں نہیں لینے دوں گا۔ منہاج نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے وہ لڑکا پورا پلازا چیک کر کے جا چکا ہے، کوئی کیمرہ، کوئی وائس ریکارڈر، کچھ بھی تو نہیں ملا۔ پھر کیسے کسی کو تمہاری پلاننگ کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ایماز حبیب کے جواب میں کچھ کہتا، اسٹڈی کے دروازے پر ناک ہوا۔ کم ان غصیلے تاثرات سے اجازت دی۔ سر ہم ایگل جلدی سے اندر آتا بولا۔
शट अप, अब तुम बिला इजाज़त स्टडी तक आए कैसे? मिनहाज गुस्से से दरियाफ्त कर रहा था। सर हम तो पहले भी, एम्माज ने काटदार लहजे में उसकी बात काटी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले तुम डेक की शह पर दनदनाते फिरते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर गार्ड इजाज़त ना दें तो तुम अंदर नहीं आओगे। नाउ लीव। मिनहाज पहले उसके चेहरे की जानिब देखकर सख्ती से बोला, फिर जाने का कहकर दोबारा लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। इस तमाम दौरानिए में हबीब खामोशी से अपना काम जारी रखे था। ईगल कुछ खफीफ सा होता जाने लगा जब एम्माज ने उसे पुकारा। तमाम डीलिंग्स, पेमेंट और दूसरा हिसाब हर्ब को बताना। आज से तुम उसके अंडर काम करोगे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसका लहजा वार्न करता हुआ था। फिर उंगली से निकल जाने को कहा। ईगल शिकस्ता और अफसरदा कदमों से एम्माज प्लाजा से निकल आया। गुड़िया तुम्हारी फ्रेंड्स आ गई हैं, जल्दी नीचे आओ, साइका ने सीढ़ियां उतरते कहा। वो भी उसकी तैयारी मुकम्मल करके रूम से निकली थी, मगर नीलम अब तक अंदर थी। आई आपी, उसने लाइट पिंक ग्लोस होठों पर लगाते, कानों में मूंग की दाल जितने टॉप्स पहने और सफ़ेद चमकीले मोतियों की स्टाइलिश वॉच उठाते दुपट्टा कंधे पर डाला और सीढ़ियां उतरने लगी। इस दौरानिए में वो वॉच पहनकर दोनों शानों पर फैला चुकी थी। सी ग्रीन एंड ब्लैक कंट्रास्ट शर्ट और शेफून के दुपट्टे के साथ ब्लैक चूड़ीदार पजामा पहने वो गजब ढा रही थी। ए नीलम, आ गए आ गए। वो तकरीबन भागती हुई आई और राहदारी में पड़े जूतों के रैक से एक डब्बा निकालकर उसमें से सैंडल निकालने लगी। गजब खुदा का, ए तू पढ़ने जा रही है कि शादी पर? दादो उसके पीछे खड़ी चिल्लाई। आज ओरिएंटेशन डे है, आज ओरिएंटेशन डे है दादो। नीलम ने झुककर सैंडल चढ़ाई। इधर आ, दादो ने उसे अपने पास बुलाया। वो मुंह बनाती सैंडल पहनकर उनके पास आ खड़ी हुई। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दादो ने उसके चेहरे पर ऊपर से नीचे फूंक मारते दुपट्टा उसके सर पर टिका दिया। नहीं लगती हमें नजर, वो जल्दी से कहती दुपट्टा झटकती बाहर निकल गई, जहां एक टैक्सी में उसकी तीनों सहेलियां पहले ही तैयार उसके इंतजार में सड़ रही थीं। और हुस्न की इस देवी को जलवे बखेरते देखकर सबको अपनी घंटों की मेहनत ज़ाया होती महसूस हुई। वक्त पर पहुंचने पर उन्हें ऑडिटोरियम में सेकंड रो में सीट्स मिल चुकी थीं। एसी की ठंडक में हल्की म्यूजिक के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। फिर वीसी आया, उसने निशस्त संभाली और चीफ गेस्ट के बाद HECQA कमेटी की टीम अंदर दाखिल हुई। 5-6 अफराद थे, 3-4 यंग और 2 कुछ दरमियानी उम्र के थे। पैंट कोट में मलबूस कीमती जूते, ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू, डिसेंट लुक में वो सब कमाल के लग रहे थे। उन सब ने पहली रो की नशिस्तें संभाली। उनकी तरफ बैठने वाला पूरे कंधों तक आते बालों को पीछे सेट किए हुआ था। उसकी कटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो सब उसमें बहुत जच रहे थे। इसी रंग की मूछें भी काफ़ी घनी थी। नीलम को उसकी मूछें ज़रा ना भाईं। कितना डैशिंग बनता है, एंड हीज मोस्टाइशिस, ओह माय गॉड, कितनी सूट कर रही हैं उस पर, महक ने फिदा होने वाले अंदाज में कहा। बस बस, गांव के वडेरे टाइप लोगों की तरह महक, ओ महक। नीलम ने फर्जी मूंछों को मरोड़ते नकल उतारते उसका नाम लिया। उसकी इस सदा पर पूरा ग्रुप हंस पड़ा। उसकी हंसी आसपास के स्टूडेंट ने भी सुनी। कितनी बेख्तियार नजरें हुस्न के इस बेनियाज पैकर पर जम कर रह गई थी, मगर वो भरपूर एतमाद से बैठी मुस्कुराई जा रही थी। तकरीब जारी थी, हर कोई उसको एंजॉय कर रहा था, अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेपनाह ख्वाब देख रहा था। स्टूडेंट, देख लिया आपने किस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ने अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया और पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बनाई। एक बार फिर इस मुल्क के अदब एहतराम में खड़े हो जाइए। आज हम मौत से बचकर इस ऑडिटोरियम में जमा हैं तो सिर्फ इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों की वजह से अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और उसकी सलामती के लिए दुआगो रहें। एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट है, नेशनल एंथम के एहतराम में अपनी अपनी नशिस्तें छोड़कर खड़े हो जाएं। तमाम स्टूडेंट, बीसी, चीफ गेस्ट, टीम मेंबर सब खड़े हो गए। तराना शुरू हो चुका था। अगर पूरे ऑडिटोरियम में कोई बैठा था तो वो थी नीलम इब्रार। नहीं सुनाई दे रहा, महक दबे दबे गुस्से से बोली, नेशनल एंथम तुम्हें? मगर वो टांग पर टांग जमाए च्युइंगम के गुब्बारे फोड़ती बेनियाजी से स्मार्टफोन की टच स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। सुनाई दे रहा है, कमाल बेनियाजी से जवाब आया। तो कौमी तराने के अदब में खड़े होना तुम पर फर्ज नहीं है? चुपता हुआ सवालिया अंदाज था। बिल्कुल भी नहीं, यह अदब एहतराम तुमको मुबारक। लापरवाही से जवाब देते एक और गुब्बारा फोड़ा गया।
HECQA کمیٹی کا وہ بھورے بالوں والا ممبر اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی نیلم کو اٹھا کر آڈیٹوریم سے باہر پھینک دے گا۔ چونکہ وہ اگلی نشستوں میں سے ایک پر کھڑا تھا، تبھی اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی گھورتی آنکھیں نیلم کے دلکش چہرے پر جمی تھیں۔ سخت نگاہ میں ناگواری کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ سیاہ ماسک میں سے جھانکتی دو آنکھیں اس کے سامنے جھٹ سے آئیں اور غائب ہو گئیں۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں، گمبھیر لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ خون گولیوں کی آوازیں بے سدھ پڑا ایک وجود اور دھڑام کی آواز پیدا کرتی سیکنڈ فلور سے نیچے گری لاش۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر چکے تھے، لب کپکانے لگے تھے، اس کا سر ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، آنکھوں میں بس وہی دو آنکھوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ وہ ممبر کب کا سیدھا ہو چکا تھا، ترانہ ختم ہو چکا تھا، سب دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ نیلم تمہیں کیا ہوا ہے؟ لٹھے کی مانند سفید پڑتے اس کے چہرے کو دیکھ کر مہک نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نیلم نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی نظریں اسٹیج پر ٹکا دی جہاں انہیں آئندہ اسکیجول سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے بیک ڈور اوپن مت کریں، فرنٹ ڈور سے باہر جائیں۔ مائک میں گائیڈ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ آڈیٹوریم اچھا خاصا بڑا تھا، ایسے میں 6 دروازے پورشن وائز لگائے گئے تھے، مگر جانے کیوں صرف فرنٹ ڈور کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹ کم ہونے لگے۔ نیلم اٹھو، بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا یہیں؟ مہک نے اسے کندھا جھنجھوڑا۔ ہوں چلو۔ نیلم کی نظریں اب بھی اسی شخص پر تھیں، مگر وہ ہاتھ میں تھامے سیل فون پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، پھر رک جاتا اور ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھ کر سوچتا، پھر ٹائپنگ سٹارٹ کر دیتا۔ نیلم اس سے نظریں بچاتی اسٹوڈنٹ کی باہر جانے والی قطار میں گھس گئی۔ ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ آؤچ! اس کے پیچھے موڑے لڑکے نے جان بوجھ کر کونہنی ماری تھی۔ اوہ سوری! اب شرمندگی ظاہر کر رہا تھا۔ آر یو بلائنڈ؟ نیلم چیخی۔ میں نے سوری کہا تو ہے۔ لڑکے کو چھیڑنا بھاری پڑنے لگا۔ آڈیٹوریم سے نکلنے والے چند اسٹوڈنٹ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پہلے جان بوجھ کر 3rd کلاس حرکتیں کرتے ہو، پھر اسی سڑی شکل سے سوری کرتے ہو، ایڈیٹ! وہ اپنی سنا کر ہوں کرتی شانے سے پھسلتے دوپٹے کو ٹکاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ خوش شکل سا لڑکا شرمندہ شرمندہ کھڑا رہ گیا۔ نیلم، ہر کسی سے پنگے مت لیا کرو، آشی نے ناگواری سے کہا۔ ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تپ کر بولی تھی۔ وحشت ہو رہی تھی اسے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے۔ صرف لڑکی ہی نہیں، لڑکیاں بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میوزیم میں رکھا کوئی حسین سنگی مجسمہ ہو۔ اسے غصہ آنے لگا تھا، خواہ مخواہ۔ یار کلاسز تو رمضان کے بعد شروع ہوں گی، 3 دن بعد پہلا روزہ ہے، کیوں نہ اس سے پہلے کوئی گھومنے کا پروگرام بنا لیں، کوئی ہو ٹائپ جگہ۔ بینا نے جلدی سے کہا، مبادا کوئی تلخ کلامی نہ ہو۔ یار موٹا پیلس جاتے ہیں، ایسا زبردست میوزیم ہے اور اس کے پیچھے میں بارے میں کافی کچھ سن چکے ہیں، مہک نے چہک کر کہا۔ ویسے بھی اسے تاریخ سے بہت لگاؤ تھا۔ باتوں باتوں میں وہ لوگ کوریڈور سے نکل چکے تھے، آگے ڈپارٹمنٹس تھے۔ ویسے موٹا پیلس میں جس کے بارے میں انگلش کے سر نے بتایا، لیکن یار وہ تو ہسٹوریکل جگہ ہے، 1927 میں تعمیر کیا گیا، پھر بڑی صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنا، پہلے راجستھانوں کا اڈہ تھا، پھر میوزیم میں بدل دیا گیا، اور پھر جانے کیا کیا تاریخی واقعات جڑے ہیں اس جگہ سے۔ نیلم مکتائے ہوئے بولی۔ کم آن، ہسٹری پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مہک بحث کرنے کے انداز میں بولی۔ ہاں مزہ، ٹو مچ بورنگ سبجیکٹ۔ یہ لیڈر 1887 میں پیدا ہوا، 1920 میں مر گیا، 1900 میں امریکہ پڑھنے گیا، 1910 میں یہ ایوارڈ لیا۔ ہسٹری پڑھنے میں نہیں ڈیئر، ہسٹری کا پارٹ ہونے میں مزہ آتا ہے۔ نیلم نے جیسے میدان مار لیا تھا۔ یار بحث بند کرو سب اور کل کا ریمائنڈر سیٹ کر لو، 2 بجے تک نکلیں گے، 6 بجے تک رش رہتا ہے میوزیم میں، آشی نے کہا۔ ہمارا سیل فون؟ نیلم جیسے ابھی کوما سے اٹھی تھی۔ او نو یار، وہ وہیں پہ رہ گیا۔ یاد آنے پر وہ روحانسے لہجے میں بولی۔ پلیز نیلم، میں اب اتنا چل کر واپس نہیں جانے والی۔ مہک نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں بھی سوری یار، دفعہ ہو سب کے سب، معذرت کرتی وہ پیر پٹکتی واپس کو قدم اٹھانے لگی۔ ہم اپنا ڈپارٹمنٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، آشی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جہنم میں جاؤ، وہ چلاتی ہوئی غصے سے تیز قدم اٹھاتی اوڈی کی طرف جانے لگی۔ کوریڈور کا سناٹا بتا رہا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔
سو فار ناؤ آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. آئی ہوپ سو آپ ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.